अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। और मैं हूँ गजल अशरफ। मेरे साथ आज हसनैन लियाकत नहीं है क्योंकि उनको बहुत ही ज़रूरी काम था, तो मैंने उनको कहा कि ठीक है आप अपना काम करें, मैं आपके सामने सुबह की सोच में आज बहुत कुछ लेकर आई हूँ। आज हम इकॉनमी पर बात करेंगे, बजट आपको पता आ चुका है, उस हवाले से बहुत सी स्पेकुलेशंस जिस तरह से पहले की जा रही थी अब बहुत सी तनकीद की जा रही है, सवालात भी उठाए जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त क्या कुछ चल रही है उस पर बात करेंगे। फिर साथ ही हम बात करेंगे जो है जितने भी बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट भी हैं उनके बारे में मैं अभी आपको पहले नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि एक्सेसिव हीट है, आज भी 40+ टेम्परेचर भी है। आप ये कह लें कि एक्सपेयर थ्रू आउट द वीक हीट का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, गर्मी शदीद होगी, लेकिन आगे चलकर इस पर बात भी करेंगे। स्टार्ट हम करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि सोशल स्टोरी से ही होता है, तो सबसे पहले आपको खबर देते हैं कि आपको याद होगा कि अब से कुछ अरसा पहले बहुत सी यकीन दहानियाँ भी कराई गई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से कि उनको बहुत सी सहूलियात दी जाएंगी, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज भी इंतज़ार की सूली पर ही लटके हुए हैं। हुआ कुछ यूँ कि 15 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में होने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में मोबाइल फ़ोन रजिस्ट्रेशन के आसान तरीक़ाकार का ऐलान किया गया था, और इस सहूलत के तहत पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले जितने भी बैरून मुल्क मुकीम अफराद हैं वो अपनी ज़ाती मोबाइल डिवाइसेस 120 दिन के अंदर अंदर आर्जी तौर पर वो रजिस्टर करा सकते थे। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई इंसान बाहर से आता है तो उसका फ़ोन जो है वो अप्रूव नहीं होता, उसको करवाना पड़ता है, उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वरना उसका फ़ोन बंद हो जाता है। और इस पॉलिसी का मकसद बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को फ़ोन ब्लॉक होने के मसले से बचाना था, जो पॉलिसी गवर्नमेंट की जानिब से जिसका ऐलान किया गया था। मगर 2 माह गुजरने के बावजूद पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से इस स्कीम पर अमल दरामद नहीं हो सका है, और PTA की वेबसाइट आज भी अप्रैल की मेंटेनेंस अलर्ट जो है वो दिखा रही है कि उसमें काम वगैरह चल रहा है। और जो एक आप ये कहें कि बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है, क्योंकि हज़ारों ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब भी अपने मोबाइल रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं, जिनकी वजह से उनके लाखों के फ़ोन बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और फ़ोन ब्लॉक होने की शिकायत भी अब बढ़ती जा रही हैं। और लोग पूछने पर मजबूर हैं कि क्या ये सिर्फ ऐलान था, क्या वाकई सहूलत हमें देनी थी या फिर नहीं, या फिर एक सिर्फ और सिर्फ आप ये कहें कि एक लॉलीपॉप हमें दिया गया कि ये स्कीम होगी, आप अपने फ़ोन लेकर आएँ, मतलब जो लोग बाहर से आते हैं वो रजिस्टर्ड करवा लें, लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। बट लेट्स सी कि जिन मुश्किलात का सामना है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो हल होंगी और कब होंगी। गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहाँ पर आप ये कहें कि आज भी अमेरिका में लाखों मुसाफिरों की परवाज़ें उस टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करती हैं जो 1990 की दहाई की बनाई हुई हैं, जब आपको याद होगा कि बिल क्लिंटन सदर थे और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह भी थे। तब बनाया गया सॉफ्टवेयर आज भी अमरीकी फ़ज़ाई निज़ाम का हिस्सा है। आप ये कहें कि विंडोज़ 95 और फ्लॉपी डिस्क आज भी 95 अमेरिका फ़ज़ाई निज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। किसी दौर में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे वो आज भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए करी हूँ क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है कि जो चीज़ पहले मकबूल होती है वो बाद में गैर मकबूल हो जाती है, फिर एक टाइम पीरियड आता है कि वो पुरानी चीज़ें दोबारा से रिवाइव हो जाती हैं, फिर वो मकबूल हो जाती हैं। लेकिन अमेरिका में ये इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 1/3 फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स अब भी उन्हीं पुराने निज़ाम पर चल रहा है। और हालिया वाकया न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पेश आया, जहां रडार और कम्युनिकेशन आप ये कहें कि फेल होने से दर्जनों परवाज़ें भी मुतासर हुई हैं, और इन पुराने सिस्टम्स को बरकरार रखना महंगा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो पुराने टाइम की चीज़ें बनी हुई, फिर उस तरह से टेक्नोलॉजी मज़ीद वैसे नहीं आना, फिर उनको रिपेयर करना उस तरह से नहीं हो सकता, मुश्किल हो जाती है। क्योंकि उनको आपको पता है ना कि समझ रखने वाले माहिरीन भी फिर कम हो जाते हैं, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को पहले पुराने दौर के माहिरीन ने बनाया होता है वो इस दौर के माहिरीन कैसे उसको समझ सकते हैं। पुराने दौर की चीज़ें खालिस और आप ये कहें कि बिल्कुल एक्सपर्ट्स लोग बनाते थे, लेकिन अब तो मिलावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। खैर, अमरीकी वज़ीर ट्रांसपोर्ट अब एक नए जदीद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के ख़्वाहां भी हैं, जिसकी लागत अरबों डॉलर हो सकती है, और कहा जा रहा है कि इसको जल्द भी नस्ब कर दिया जाएगा। बट लेट्स सी कि कब ये नस्ब होता है और कब मुश्किलात हल होती हैं। लेकिन ये देखा जाए तो एक अच्छी बात है कि पुरानी टेक्नोलॉजी को आज भी याद रखा गया, लेकिन अब जो उसमें मुश्किलात हैं उनको हल करने पर भी गौर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान
خلائی تحقیق کی دنیا میں ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے۔ وفاقی بجٹ آپ کو پتہ ہے 2025-26 میں اس پارکوں کے لیے 24 ارب روپے کی تاریخی رقم مختص کر دی گئی ہے، جس میں 60 کروڑ روپے ملک کے پہلے انسانی خلائی مشن کے لیے تجویز کیے گئے ہیں، اور یہ پاکستان کی ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جرأت مندانہ سفر کی شروعات ہوگی، کیونکہ 18 ارب روپے سے زائد کی رقم ایک جدید ملٹی مشن کمیونیکیشن سیٹلائٹ کے لیے مخصوص کی گئی ہے، جس سے آپ کو یہ کہیں کہ بہت سی اپورچونیٹیز بھی سامنے آئیں گی، جبکہ چاند اور گہری خلائی تخلیق کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپٹیکل ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ اینڈ ایسٹرونومیکل ایکسپلوریشن جیسے منصوبے بھی اس میں شامل ہوں گے، اور پاکستان کا خلائی مستقبل اب صرف خواب نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت بننے جا رہا ہے، اور یہ سفر اب باضابطہ طور پر شروع بھی ہو چکا ہے۔ باقاعدہ طور پر جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں رقم جس طرح سے میں نے پہلے بات کی وہ مختص کر دی گئی ہے اس منصوبے کے لیے، اور ہوپ فار دا بیسٹ کہ اس کے اوپر مزید کام کیا جائے اور جلد سے جلد اس کا آغاز بھی کر دیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر آپ کو سٹوری بتائیں گے، بہت زبردست سٹوری ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ اور اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے مطابق مالی سال 2024-25 کے جو اقتصادی سروے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ بیرون ملک روزگار کے لیے 7,27,381 پاکستانی رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، اور یہ سروے پیر کو وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی پیش کیا ہے، اور بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق ان پاکستانیوں میں 62% جو ہے وہ آپ اس سے کہنے کہ اس سے زائد یعنی کہ 4,52,562 افراد نے سعودی عرب کا رخ کیا، جبکہ 11% کارکن عمان بھی گئے۔ پھر اسی طرح اگر میں یو اے ای کی بات کروں تو وہاں پر 9% گئے ہیں پاکستانی، اگر قطر کی بات کروں تو وہاں پر 6%، بحرین کی بات کروں وہاں پر 3%، اور ملیشیا نے اگر بات کروں تو وہاں پر جن پاکستانیوں نے رخ کیا ہے وہ 1% ہیں۔ تو جس طرح سے میں آپ بات کر رہی ہوں کہ یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سے مواقع دیے جائیں گے جو نوجوان نسل ہے، نوجوان کمیونٹی ہے، لیکن جس طرح سے یہ تعداد سامنے آ رہی ہے کہ پاکستانی جا رہے ہیں بیرون ملک وہاں پر کیونکہ روزگار فراہم کیا جا رہا ہے، اور سال 2024 میں سب سے زیادہ بیرون ملک جانے والے شہریوں کا تعلق پنجاب سے تھا، جس کی تعداد آپ یہ کہیں کہ 4,04,345 ہے، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا سے بھی ایک بڑی تعداد ہے جو گئی، پھر اس طرح سندھ سے اور قبائلی علاقوں سے بھی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے بیرون ملک کا سفر کیا ہے۔ لیکن اب جس طرح سے حالات بہتری کی جانب گامزن ہیں، ہمیں بھی امید ہے کہ شاید بہتری آ سکے اور پاکستان میں نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جا سکے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جی موسم کے حوالے سے، جس طرح کہ میں سٹارٹ میں بات کر رہی تھی کہ ایک بہت ہی ایکسیسو ہیٹ ویو ہے، بہت شدید ٹیمپریچر 40+ ہے، لیکن کیا کوئی بارشوں کی نوید بھی ہے یا پھر نہیں، اور یہ موسم کب تک اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو باہر نکلنا بھی محال ہو جاتا ہے، لیکن اسی حوالے سے جواد میمن صاحب سے ہم بات کریں گے، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم جواد صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ شدید گرمی ہے، کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس ہفتے کے حوالے سے، کیا کس طرح کا ویدر رہے گا؟ جی غزل بہت شکریہ۔ بالکل پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ پاکستان کے بڑے حصے میں سیویئر ہیٹ ویو کا سلسلہ جاری ہے، اسپیشلی پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں، اور موجودہ یہ جو ہیٹ ویو ہے آج انشاءاللہ اس کا آخری دن نظر آ رہا ہے، کیونکہ کل سے جو ہے وہ ایک کمزور مغربی ہواؤں کا سسٹم جو ہے وہ ناردرن ایریاز میں داخل ہوگا، جس کے زیر اثر وہاں پر کچھ ایریاز میں جو ہے وہ بارشیں ممکن ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد، راولپنڈی، واقعی ٹیکسلا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی جو ہے وہ کل سے لے کے اگلے 2 سے 3 دن کے دوران جو ہے وہ ہلکی پھلکی بارشیں ممکن ہیں، اور جیسے ہی یہ مغربی ہواؤں کے جو ہے وہ ملک میں داخل ہوں گی تو یہ جو آن گوئنگ ہیٹ ویو ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ بریک آ جائے گا۔ بڑا ریلیف تو ایسے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ جو اس کی جو شدت ہے اس میں کافی حد تک انشاءاللہ امید ہے کہ کمی آئے گی، اسپیشلی پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں۔ تو اوورآل ویک اینڈ کے اوپر جو ہے وہ ان تمام تر علاقوں میں جو ہے وہ بہتری آنے کا امکان ہے۔ صحیح۔ جواد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی گرمی شاید پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی، اگر ہوتی تھی کہ تھوڑا بہت ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا، لیکن اب تو بالکل ہی تناسب ختم ہو چکا ہے ہواؤں کا، مطلب اب باہر آپ جا ہی نہیں سکتے، آج بھی 40+ ٹیمپریچر ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ تھرو آؤٹ اسی طرح سے مطلب جو ہلکی پھلکی بارش کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی گرم ہواؤں کا سلسلہ ہی ہوگا؟ نہیں دیکھیں، یہ جو مغربی ہواؤں کا سسٹم جب آتا ہے تو یہ بیسیکلی ٹھنڈی اور خشک ہوائیں ہوتی ہیں،
لیکن یہ زیادہ تر جو اس کے افیکٹس ہوں گے وہ ناردرن ایریاز کی طرف ہوں گے، اور پھر پنجاب کے جو کچھ اپر ایریاز ہیں، اسلام آباد اور اس کے آس پاس کے ایریاز ہیں، یہاں پر جو ہے وہ بارشیں رہیں گی۔ باقی اوور آل جگہوں پہ جو ہے وہ گرمی کی شدت جو ہے وہ کچھ حد تک کمی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ پچھلے ہفتہ 10 دن سے جو ہے وہ ان علاقوں میں شدید گرمی ہے، تو ایٹماسفیئر کو جو ہے وہ تھوڑا بہت نارملائز ہونے میں، ریلیف آنے میں جو ہے وہ 2 سے 3 دن لگتے ہیں۔ تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی یہ سسٹم جو ہے وہ کل دوپہر یا شام سے افیکٹ کرنا شروع کرے گا تو گرمی کی شدت میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کمی آئے گی۔ لیکن ایک بات جو نوٹیسیبل ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ گراؤنڈ کنڈیشنز ان علاقوں میں بہت زیادہ ہیٹڈ ہیں، اور کسی بھی قسم کا اس طریقے کا مغربی ہواؤں کا سسٹم ان علاقوں میں آتا ہے تو پھر تیز آندھی، شدید گرد و غبار کی جو آندھی ہوتی ہے، ڈسٹ اسٹارم جسے ہم کہتے ہیں، ونڈ اسٹارم ہمیں جسے ہم کہتے ہیں، وہ ان علاقوں میں جو ہے وہ اس کے آنے کے کافی زیادہ امکانات ہیں، لہٰذا لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے لازمی مطلب محتاط جیسے ہیں۔ آپ سوری ٹو کٹ یو، جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ریسنٹ جس طرح سے طوفان آیا تھا، آلہ باری ہوئی تھی، بارش کے بغیر بھی آلہ باری ہو رہی تھی، تو اس طرح سے سچویشن بن سکتی ہے؟ دیکھیں، یالہ باری کے ایسے امکانات نہیں ہیں کیونکہ یہ جو سسٹم ہے خاصا کمزور ہے اور لمیٹڈ ایریاز کو ہی افیکٹ کر رہا ہے، لیکن ہوائیں جو ہیں وہ لازمی ان علاقوں میں جو ہے وہ وائڈ اسپریڈ ہوں گی۔ تو اس طریقے کی جو تیز آندھی اور ڈسٹ اسٹارم جو ہے وہ پنجاب کے بڑے حصے میں، ناردرن ایریاز کے بڑے حصے میں اور بلوچستان کے بھی کچھ علاقوں میں جو ہے وہ اس طریقے کی تیز ہواؤں کا، آندھی کا سلسلہ دیکھنے میں آیا۔ صحیح۔ جواد صاحب، تھوڑی سی کراچی کی صورتحال کے حوالے سے بھی بتائے گا، وہاں پر اس وقت کیا ٹیمپریچر چل رہا ہے، اور آگے ویک میں بھی کیا وہاں پر بھی اس طرح سے ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا، یا پھر کچھ امکانات ہیں بارش کے یا پھر نہیں؟ دیکھیں، کراچی میں تو الحمدللہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ موسم خاصا خوشگوار ہے۔ انفیکٹ جون کے ایوریج کے حساب سے جو ہے وہ معمول سے کم ہی ٹیمپریچر دیکھے جا رہے ہیں، 1 سے 1.5 ڈگری روزانہ کی بنیاد ٹیمپریچر کم ریکارڈ ہو رہا ہے، اچھا۔ تقریباً 34 34.5 کے آس پاس ہے۔ صبح سویرے اور لیٹ نائٹ جو ہے وہ گھنے سمندری بادل ہوتے ہیں، کافی اچھی سی بریز کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اوور آل کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں الحمدللہ ایس ایچ کوئی بھی ہیٹ ویو کا جو اس وقت پاکستان کے بڑے حصے میں موجود ہے اس کے کوئی بھی ایفیکٹس یہاں نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی کل یہ مغربی ہواؤں کا سسٹم پاکستان کے ان علاقوں میں داخل ہوگا تو تھوڑے بہت سی بریز کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ ڈالے گا، تو اب یہ ہوگا کہ اپر ایریاز میں جو ہے وہ ریلیف آنا شروع ہو جائے گا، اور کراچی اور اس کے آس پاس کے جو ساحلی علاقے ہیں یہاں پر کل سے جو ہے وہ گرمی کی شدت میں اضافہ ممکن ہے۔ بہت زیادہ نہیں ہوگا، جس طرح ابھی 34 35 ڈگری کے آس پاس ٹیمپریچر چل رہے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں ویکینڈ پہ اور نیکسٹ ویک کے سٹارٹ میں جو ہے یہ تقریباً 37 38 36 ڈگری کے آس پاس رہیں گے۔ لیکن ہوا میں نمی کا تناسب کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے فیز لائک ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی رائز کرے گا، یہ تقریباً 42 45 کے آس پاس جا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ جواد صاحب، آپ کے ٹائم کے لیے اور تمام تر سچویشن سے آپ نے ہمیں اب کیا ہے، اور تمام دیکھنے والوں کے لیے یہی احتیاطی تدابیر ہیں کہ باہر کم سے کم جائیں، شام کے وقت نکلیں، ہیٹس کا استعمال کریں، سن گلاسز کا استعمال کریں، پھر امبریلا کا استعمال کریں، پانی کی بوٹلز کو آپ دکان پر بھی جا رہے ہیں تو ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ ہیٹ جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ بالکل ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہے، اور کل میں پڑھی تھی کہ اس سے فالج کے اٹیک بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو تھوڑا سا خیال رکھیں اپنی صحت کا۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اسٹے ود اس۔